बदकिस्मती से हमारे नीचे नहीं है, आज़ाद इदारा है। नैब के अंदर कोई भर्ती, एक चपड़ासी भी नहीं अभी तक हमने भर्ती करवाया, सारी पहले की अपॉइंटमेंट्स हैं। इसलिए जो नैब करता है हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। मेरे ख्याल में नैब इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है। जिस तरह बदकिस्मती से हमने अपने मंशूर में लिखा था कि हम नैब को स्ट्रेंथन करेंगे, वो मैं अभी कह सकता हूं क्योंकि हमारा कोई इख्तियार ही नहीं है और ना हमारा कोई उसके ऊपर कंट्रोल है, इसलिए हम उसको नहीं कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम एजेंडा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसन महमूद। आमिर ज़ाद साहब आपके लिए प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ ज़ाती मसरूफियात के बना पर अब वो आज फ़राइज़ अंजाम नहीं दे पाएंगे। नाज़रीन, एहतिसाब का माफ़ कीजिएगा, एहतिसाब का नारा वो नारा है जो कि पाकिस्तान में हमें मुख्तलिफ सियासी जमातों से, मुख्तलिफ शख्सियात से अक्सर सुनने को मिलता रहता है। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है, जो बरसर इक़्तिदार है, ये वो जमात है जिसने कई साल अपोजिशन करने के बाद, जदोजहद करने के बाद, और इस दौरान में हमेशा इंसाफ की बात की है, करप्शन के खात्मे की बात की है, अकाउंटेबिलिटी की बात की। यही वजह है कि मकबूलियत हासिल करने के बाद एक भारी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज हुकूमत में मौजूद है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जब से सरबराह बने हैं, नैब मुतहरिक हुई है और हमने ये देखा भी है कि इनके इस एक साल के दौरान 877 जो मामलात हैं उनकी इंक्वायरीज हुई हैं, 227 इन्वेस्टिगेशन अब तक नैब कर चुका है और 503 जो मुलजिमान हैं उनको गिरफ्तार कर चुका है। अंदर की कहानी क्या है, नैब को अब क्या क्या करना होगा और नैब पे जो उठने वाले सवालात हैं, इस तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनका सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। आप फॉर्मर डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हैं और किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है, अक्सर हम प्रोग्राम को देखते भी हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इसके अलावा आरिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है आप, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी हैं। कोयटा से जी हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, आप भी माहिर कानून हैं, आप वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। कामरान साहब, आपको भी हम वेलकम कहते हैं। आरिफ साहब, सबसे पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मौजूदा हुकूमत सर आने के बाद नैब और FIA समेत जो दीगर इदारे सर मुतहरिक भी हुए, बहुत सारे केसेस का हमने नाम भी सुना। उनके मुतहरिक होने के बाद जो अपोजिशन है वो बहुत सारे सवाल भी उठा रही है। अब ये बताइएगा सर कि क्या जा रहा है कि नैब के मुतहरिक होने के बाद जो ब्यूरोक्रेसी है वो फैसले नहीं कर पा रही है और जो बैरूनी जो सरमायाकार है वो मुल्क में आ नहीं रहा। ये दोनों जो एतराज़ात आप देख रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? पहली बात तो यह है कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि मौजूदा हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद नैब एक्टिव हुई है। जो काम अभी तक नैब और FIA ने किया है वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका था। उस वक्त ये गवर्नमेंट इक़्तिदार में नहीं आई थी, उस वक्त ये अपोजिशन में थे। उस वक्त से ये असल में जब से नैब के नए चेयरमैन आए, काम तेज़ जो है उसी वक्त से हुआ है। और FIA तो बाहर सूरत कुछ जो उनके पास केसेस थे वो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की वजह से उनके यहाँ एक्टिविटी आई है या थोड़ी सी कोई तेज़ी आई है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इनके आने के बाद, यानी मौजूदा हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद कोई नई रूह फूंक दी गई है नैब में। काम वही है। अलबत्ता इन्होंने ये ज़रूर किया है कि जो काम नैब ने किए उनको उन्होंने कहा कि सिर्फ बताया लोगों को ये कि देखें जी ये काम हो गया है और पकड़े गए हैं लोग, कुछ पकड़े जाएंगे। इसके बाद अब जो अपने एजेंडे पे काम कर रही है मौजूदा हुकूमत, उसमें यानी नैब को मौसर बनाना और इसके अलावा बैरूनी दुनिया के साथ मुआहदात करना, और वो मुआहदात जिनके नतीजे में हम अपने मुल्ज़मान को ला सकें और जो लूटी हुई दौलत है वो हम हासिल कर सकें। वो इस के लिए जो तहर्रुक कर रही है गवर्नमेंट, उसे देखना होगा कि वो किस हद तक उसमें कामयाब होती है। लेकिन अभी तक जो इम्पॉर्टेंट बात हमें नज़र नहीं आई वो ये है कि जज्बा तो हुकूमत का मौजूद है, लेकिन उस जज्बे के साथ काम आपको बाकी चीज़ों का करना है कि मसलन इदारे जो हैं उनमें वही लोग मौजूद हैं जो पहले मौजूद थे, कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और इसी तरह बाकी यानी उन्हें एक्टिव करने के लिए सिर्फ एक्टिव उनका होना ही काफ़ी नहीं है, उनके अंदर जो कमी है उसे पूरा करना हर लिहाज से वो ज़रूरी है। और लेजिस्लेशन जिसकी तरफ अभी आज लॉ मिनिस्टर साहब की भी बात हम सुन रहे थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जी हम नई लेजिस्लेशन ला रहे हैं, तो असल काम जो है वो ये है कि लेजिस्लेशन नई इस समत में बढ़ने के लिए ज़रूरी है। और उस
لیجسلیشن کے لیے موجودہ حکومت کو اپنے بارے میں غور ضرور کرنا ہوگا کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں انہیں کافی حد تک انہیں اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا, لہجے میں تبدیلی لانا ہوگی, ورنہ کافی زیادہ مشکلات ہیں. اچھا راجہ صاحب, پاکستان تحریک انصاف جیسے کہ میں نے پروگرام کے انٹرو میں بھی کہا, جن کیسز کا ذکر کیا کرتی تھی یا کرپشن کے جو بڑے بڑے میگا اسکینڈلز ہوا کرتے ہیں ان کا ذکر کیا کرتی تھی, اب تک جو کیسز فائل ہوئے ہیں وہ تو مکس میں چھوٹے کیسز بھی ہیں. عمران خان صاحب خود اعتراض بھی کر چکے ہیں کہ اینٹی کرپشن کا ادارہ بھی ہے, ایف آئی اے کا ادارہ بھی ہے, تمام کیسز اگر نیب نہیں دیکھنے تو ان کا کیا فائدہ ہے ان کی ایگزسٹنس کا. پلس نیب کی جو اسپیڈ جاری ہے اور کتنے بڑے کیسز انہوں نے اب تک سالو کیے ہیں, یہ وہ سوال ہیں جو عوام پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے ایک بات تو آپ نے اپنے انٹرو میں دکھائی کہ جی خان صاحب نے بڑی سمپلی کہہ دیا کہ جی نیب چونکہ ہمارے انڈر نہیں ہے تو اب ہم بے بسی کا کوئی اظہار انہوں نے کر دیا یا ہم اس کو مضبوط اور سٹرونگ نہیں کر سکے. دس از ناٹ سفیشینٹ ایز پر آئی فیل, اور میری جو اپنی ایک انالیسز ہے کہ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ نے مدینہ کی ریاست کی بات کی, اور اگر اس ملک میں بے انصافی ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے, تو سمپلی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نیب نے کچھ نہیں کیا یا نیب نے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا تو یہ کافی نہیں ہوگا. بہت سے طریقے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ موجودہ ہوتی ہے اس کے پاس بہت سے طریقے ہوتے ہیں کہ اس نے کس انداز میں کس ادارے کو مضبوط کرنا ہے, کون سی شخصیات ہیں جو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی راستے میں رکاوٹ ہیں, کون وہ لوگ ہیں. ان کے پاس بہت سی ایجنسیز ہیں, بہت سی انفارمیشن ان کے پاس اب موجود ہے. تو اپوزیشن کیوں کہتی ہے کہ پھر یہ نیب جو ہے وہ سرکاری ادارہ ہے اور جو مجھے حکومت ہے وہ یوز کر رہی ہے. اب نیب کے ادارے سے بڑھ کے جو مسئلہ ہے اس ملک کے ساتھ وہ ہے کرپشن کا. اس ملک کا جو دیوالیہ ہوا ہے وہ کرپشن سے, اور کرپشن کی جو بات ہے وہ ان کی نیب سے بڑی بات ہے کہ ہم کرپشن کو روکنا ہے. اب روکنے کے لیے جیسا کہ عارف صاحب نے کہا کہ لوگ تو وہی موجود ہیں, جب لوگ وہی موجود ہیں, خان صاحب نے اپنی تقاریر میں بھی کہا, اپنے اس میں بھی 100 ڈیز والی اچیومنٹ میں بھی کہا کہ جی نیب میں ہم نے ایک بھرتی نہیں کی, پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پرانے لوگ نہ صرف نیب میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں جو مین منسٹریز ہیں, جو مین جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہونی ہے, جہاں پہ لیجسلیشن ہونی ہے, جہاں پہ لیگل ڈیسیژنز آنے ہیں, وہاں بھی پرانے لوگ بیٹھے ہیں. اور یہ پرانے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایک خاص فریم آف مائنڈ سے وہاں پہ انڈکٹ کیا گیا تھا, ان لوگوں کو لگایا گیا تھا کہ جناب جب کوئی ایسا موقع آئے گا تو آپ 15 20 25 سال سے ہمارے ساتھ ہیں. تو وہ جو خان صاحب نے شروع میں ایک تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ بیوروکریسی بڑی ہرڈلز مچاتی ہے, ہمیں کام نہیں کرتی, تو یہ آگ کے اس کو کہہ دینا از ناٹ دا رائٹ وے. آپ نے اس کو سولو کرنا ہے, آپ نے یہ نشاندہی کرنا اب آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو سلوشن دیں, ان لوگوں کو ریموو کریں. دیر آر میتھڈس. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ آپ کو رانگ ایڈوائس کی جا رہی ہے. اور ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے نیب نے ٹھیک ہے جی کیسز بنا دیے, اور کیسز میں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز 9 مہینے سے لوگ گرفتار ہیں, 7 مہینے سے گرفتار ہے, ریفرنس فائل نہیں ہو رہے. جو نیب کی پروسیکیوشن ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں, کورٹس میں آپ دیکھتے ہیں, کیا نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ریمارکس ان کے خلاف ہوتے ہیں. ہائی کورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی پرائس بتائیے, آپ کہتے ہیں گوگل کریے جا کے وہاں سے پرائس دیکھیں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کی آنی جانیاں جون سی ہیں, یہ ٹی وی پہ جی آج ایک انکوائری کھل گئی, ایک ریفرنس کھل گیا, یہ کافی نہیں ہے, بتائیے کہ کس حتمی نتیجے پر کسی کیس کو پہنچایا ہے. تو یہ پھر گورنمنٹ کا ہی کام ہے کہ الٹیمیٹلی اس نے چیک کرنا ہے. اینڈ سمپلی سینگ کہ کوئی راستہ نہیں, راستے بہت سے ہیں. دے نیڈ اے پراپر ایڈوائس. ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ جناب اس میں ایکسپرٹیز کیا ہے. آپ کسی ریکوری یونٹ جو انہوں نے بنایا ہے یا کوئی چھوٹے موٹے جو اس قسم کی آپ کو آ کے پریزنٹیشنز دے دیتے ہیں, یا آپ ہوز ہو کا تو بکلیٹ نہیں چھاپ رہے کہ جناب دبئی میں کتنے 12,000 ہم نے بلین نکال لیے تو فلانے کے نکال لیے. آپ نے نکالنے سے پہلے ان پہ ہاتھ ڈالنا ہے. آپ آ کے لسٹیں بنا کے کہہ دیتے ہو کہ جناب یہ لوگ ہیں, ان کی فلانی جگہ پراپرٹیز ہے, ان کو پہلے سے ہی آپ الرٹ کر دیتے ہو. یہ انویسٹیگیشن کا طریقہ نہیں ہوتا, یہ کرپشن کو روکنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ نے آ کے کہنا ہے کہ جی ہم نے 10 بندے پکڑ لیے ہیں, یہ ان سے ریکوریز کر لی ہیں. سو دے ہیو ٹو چینج دیئر کورس. ان مافیاز سے لڑنے کے لیے حسن صاحب, ان مافیاز کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ کوئی پریزنٹیشن سے سمجھتے ہیں کام کر لیں گے, نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو بڑی مسلز دکھانے ہیں, اور جب تک اس مافیا کو مسل کے ساتھ کنٹرول نہیں کریں گے, قانون موجود ہے لیکن اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے
وہ لوگ جو قانون کو سمجھتے ہیں ان کو جب تک اختیار نہیں ہوگا. اگر 4 سال گزرنے کے بعد بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی 1 PN تک ہم نے نہیں لگایا تھا اور نیب کوئی کرپشن کے بارے میں نہیں کر سکی, تو عوام شاید اس چیز کو ڈائجسٹ نہیں کرے گی. کامران صاحب سر اگری کرتے ہیں, واحد یہی پوائنٹ ہے PM صاحب کا یہ کہہ دینا کہ 1 PM بھی انہوں نے نہیں لگایا ہے, تو نیب میں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ تو پہلے کی ہیں, جو کیسز چل رہے ہیں پہلے کی ہیں, ڈیسیجن لینا ہوگا کہ نئی اپوائنٹمنٹس کرنی ہوں گی. پلس اپوزیشن کا پریشر اپنی جگہ ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کا اعلیٰ کار بنا ہوا نیب, صرف اور صرف جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں. ہرڈل کہاں پہ؟ دیکھیے پہلے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریے نیب کے ادوار کو. 99 میں جب نیب کا ادارہ بنا تو ایک پہلا ایسا دور تھا جس میں انہوں نے بغیر کسی تخصیص کے لوگوں کو پکڑا, شروع کا دور جس کو کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کرپشن جو ہے وہ بمشرف ہو گئی, وہ مشرف کے ہاتھ لگ گئی, اور پھر انہوں نے اس کو اپنے حساب سے جو ہے نا استعمال کرنا شروع کیا اس نیب کے ادارے کو, اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ جو مشرف صاحب کی طرف جاتا گیا وہ نیب کے پرویو سے نکلتا گیا اور اس کے لیے راستے کھلتے گئے. یہ ایک دور تھا. اور اس کے بعد پھر دوسرا جب دور آیا, پھر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کا دور آیا, تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کا دور جو ہے نا وہ کیا. ایک دوسرے پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا, ایک دوسرے پہ ایلیگیشنز تو لگائے گئے, لٹکانے کے الزامات تو لگائے گئے کہ جی ہم اس کے بعد جو ہے نا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, مگر پریکٹیکلی جو ہے نا انہوں نے نہیں کیا. یہ دوسرا دور تھا. اب یہ ایک تیسرا دور ہے. تیسرے دور میں اگین جو ہے نا وہ ایک سیکشن کو تو پکڑا جا رہا ہے, کوئی کرپشن کے خلاف نہیں. کرپشن کے خلاف جو ہے نا یہ اس ملک میں اس وقت جو ہے نا کم از کم سارے لوگ اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ کرپشن جہاں پہ ہوئی ہے اس پہ ہاتھ ڈالا جائے, آئینی ہاتھ ڈالا جائے اور اس کے خلاف جو ہے نا کارروائی ہو. مگر ہوا کیا کہ اب جو ہے نا وہ ایک سیکشن کو جو ہے نا وہ ایک لائن لگ گئی ہوئی ہے, اور ایک سیکشن کے خلاف تو کارروائی ہو رئی ہے, دوسرے سیکشن کے خلاف اس وقت کوئی کارروائی نہیں. اور وہ ایک نہیں سیکشن سر اپوزیشن ہے, آپ کے کہنے کے مطابق صرف اپوزیشن ہے وہ ایک سیکشن؟ جی وہ اپوزیشن ہے, یا آج سے پہلے والی گورنمنٹ یا گورنمنٹس اس کو کہہ لیجئے, ان کے خلاف تو کارروائی ہو رہی ہے. ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے, اگر انہوں نے کچھ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, مگر کارروائی ان سب کے خلاف ہونی چاہیے جن کے خلاف جو ہے نا کوئی بھی مواد موجود ہے. اور یہ کارروائی نہ صرف ہونی چاہیے بلکہ جو ہے نا وہ شفاف ہوتے ہوئے نظر آنی چاہیے. وہ شفاف ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک طرف جو ہے وہ وزن ایک طرف ہے, پلڑے کا ایک سائڈ جو ہے نا وہ بھاری ہے. تو بہرحال اب یہ تیسرا دور چل رہا ہے, اور اس دور میں جب اپنا موجودہ حکومت اگر یہ کہہ دے کہ ہم نے تو ایک بندہ بھی نہیں لگایا, ہم نے اس کو وہ نہیں کیا, تو لیجسلیشن کس نے کرنی ہے؟ یہ 99 والے قانون میں جتنے سکم ہیں وہ کس نے نکالنے ہیں؟ وہ سارے کے سارے سکم موجودہ سٹنگ گورنمنٹ نے نکالنے ہیں. اور اگر فرض کر لیجئے یہ کہیں کہ ہمارے پاس صرف 100 دن تھے اور وہ سکم بھی ہم نہیں نکال سکے, تو درمیان میں جب پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا یا ہو رہا ہوتا, تو اس وقت جو ہے نا یہ آرڈیننس کے ذریعے ان سکمز کو دور کر لیتے, ان معاملات کو ٹھیک کر لیتے. وہ کرپشن پہ ان کی گرفت زیادہ بہتر نظر آنے لگتی. تو کم از کم وہ مزید 90 دن تو ان کو مل جاتے اس آرڈیننس کی آڑ میں, اور ان 90 دنوں میں کچھ بہتری لے آتے, معاملات کو کچھ بہتر کرتے. تو وہ اب تک وہ ہو نہیں پایا, شاید ان کی گرپ میں نہیں آیا, یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اس بات پہ آ گئے کہ یہ سارے تو ہم سے پہلے لوگوں نے لگائے ہیں. بھئی سب سے پہلے لوگوں نے لگائے ہیں. یہ حکومتیں اسی طرح سے چلتی ہیں, ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت آتی ہے. اگر فرض کر لیجئے یہ پہلے لگے ہوئے لوگ مناسب نہیں ہیں, آپ کے پاس ان کو تبدیل کرنے کا ایک راستہ قانون کے تحت موجود ہے, آپ ان کو وہ راستہ اختیار کر لیجئے. مگر بجائے وہ راستہ اختیار کرنے کے, بجائے اس کے کہ قانون سازی کرنے کے, وہ اپنی ناکامی کا ایک طرف سے امپلائیڈ اعتراف, تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سے ایک مایوسی جنم لے رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی صاحب, سر یہ بتائے گا کہ اپوزیشن تو یہ بھی کہتی ہے کہ نیب کے پاس ابھی بھی کچھ ایسے اختیارات موجود ہیں جس کی وجہ سے آ کے ان کے جو بنیادی جو حقوق ہے وہ آ کے سلب بھی ہوتے ہیں, ان کو نقصان بھی پہنچتا ہے. یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نیب کے پاس سر ایسے کون سے وہ اختیارات ہیں جن سے ان کے بنیادی حقوق جو ہوتے ہیں پرائیویسی کی خاص طور پہ وہ آ کے سلب ہوتے ہیں, ان کو نقصان پہنچتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اختیارات تو پولیس کے پاس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے سارے ملزمان کے بنیادی حقوق سلب ہوتے ہیں. کیونکہ مثلا ایک بنیادی حق ہر انسان کا یہ ہے کہ اسے اس کی آزادی سے, موومنٹ کی آزادی سے محروم نہ کیا جائے, اس کے گرفتار نہ کیا جائے, ایکسیپٹ ود دی فورس آف لا یا فار دی ریکوائرمنٹ آف لا یا انڈر لا. بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو کہنے کی ہے. میں ایک بات آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ کے ناظرین سے,
کہ آج تک ہم نے ایک ہی بات سنی سوائے ہمارے جو میں اور راجہ صاحب یا ہمارے دوست جو بالکل اکراس دا بورڈ بات اس طرح کرتے ہیں کہ نہ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے نہ ہم کسی کا ایجنڈا جو ہے اس کے لیے لے کے آگے چلتے ہیں. اکثر مجھے یہی بات نظر آتی ہے کہ جی یا پکڑے ضرور جناب لیکن سب کو فلاں کو پکڑے. بھائی سب سے پہلے پکڑا اسے جاتا ہے جس کے پاس حکومت رہی ہو, جس کے پاس اختیار رہا ہو. جس کے پاس اختیار نہیں رہا اس کا تو انتظار کیا جائے گا کہ بھئی جب اس کے پاس اختیار ہے تو یہ کیا کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ اوپر سے کام چلتا ہے. اگر آپ پرائم منسٹر کو پکڑتے ہیں تو نیچے تک لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے اور ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے دیکھیں کبھی یہ خبر نہیں چھپے گی کہ آپ نے فلاں چپڑاسی جو ہے اس کو پکڑ لیا یا فلاں تھانے دار جو ہے اس کو پکڑ لیا. خبر دنیا میں یہی جائے گی اور میسج ہر شخص تک یہی جائے گا کہ جناب ایک پرائم منسٹر جو حکومت میں تھا اس نے کرپشن کی اور اس کی کرپشن کی بنیاد پر اس کے خلاف ریفرنس بنے, اسے نااہل قرار دیا گیا. اور کوئی اور شخص جو پریزیڈنٹ تھا یا کوئی اور شخص, ہم کسی کے لیے یہ نہیں کہتے کہ جناب ان کی نہ ہو, لیکن یہ بیسیکلی وائٹ کالر کرائم اور پبلک آفس ہولڈر کے لیے یہ بنایا گیا تھا. باقی لاز جو ہے باقی کرپشن کے قوانین وہ سارے موجود ہیں باقی لوگوں کے لیے. تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ سب کو, خاص طور پر ہمارے وہ لوگ جو یعنی ہماری حد تک صاحب بست و کشاد ہے, مثلا جس طرح ہمارے بھائی جو ہے وہ ہمارے وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے, تو ہمارے تو پرائم منسٹر یہ ہیں. تو ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ کم از کم اس معاملے میں یہ ضرور مشورہ کیا جو خامیاں ہیں وہ بتائی جائے. جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ خامیاں یہی ہیں کہ جو آپ نے ابھی تک ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے جن کو خاص مقاصد کے لیے رکھا ہوا تھا, اور پھر ماضی قریب میں ایسے چیزیں سامنے آئیں کہ ڈی جی راول پنڈی نے کیا گول کھلائے, کن کن کو کیا کیا اسے سپورٹ کیا. ساری چیزیں آنے کے بعد آج تک مجھے نیب کے چیئرمین صاحب کی طرف سے کوئی ایک ایسا قدم نظر نہیں آیا کہ جس میں انہوں نے اتنا وقت گزر گیا اور اتنا اگریسیولی وہ موو کر رہے ہیں. تو وہ جناب جسے میرے بھائی نے آنیا جانیا کہا, بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو بہت یعنی کرپشن سے نفرت ہے, آپ بہت کام کر رہے ہیں, لیکن اس سارے ٹولز بھی چاہیے, اور ٹولز وہ ہوتے ہیں جو آپ کے آگے جنہوں نے آپ کے لیے کام کرنا ہے. اگر وہ لوگ نیچے بیٹھے ہوں گے جو کرپٹ مافیا کا حصہ ہے یا کرپشن کے ساتھ ان کے تانے بانے ملتے ہیں, تو آپ کیا ڈیلیور کر سکیں گے. تو اس لیے, اور کیا آپ کو آج پہلی دفعہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, کتنے لوگوں نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرائی ہے لیکن کبھی ہمیں نظر نہیں آیا. تو اس لیے یہ بات ایک طرف کہ آپ کسے پکڑ رہے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, جس کے خلاف بھی کرپشن کے ثبوت ہے اسے پکڑے. لیکن ہم آپ کے لیے جو سارے لوگ جو اس معاملے میں جو پولیٹیکل پارٹیز سے تعلق نہیں رکھتے, ہماری خواہش صرف ایک ہے کہ آپ کم از کم اپنے میں سے وہ لوگ نکالیں جن کا ماضی یا حال داغدار ہے. کوئی تو طریقہ ہو رہا ہے کہ آپ جیسے لوگ یا رائے صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, یا حکومت جیسے لوگ بیٹھے لوگ جو ہیں وہ کیا پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں کو نکالیں, ان کی کوائری کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ دیکھیں جی انہیں ہو رہا ہے, سب نے پوائنٹ آؤٹ کرایا ہے اور حکومت بھی کرا رہی ہے. اپوزیشن کے لوگ جو ہے, دیکھو اگر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی شخص کو بلا وجہ ہراساں نہ کیا جائے, اس میں چاہے وہ اپوزیشن کا ہو چاہے گورنمنٹ کا ہو, سب سے پہلے اس کے خلاف آپ ثبوت اکٹھے کریں اور اس کا نام اس وقت آئے جب, جس طرح میرے بھائی راجہ صاحب نے کہا, اس وقت آئے جب آپ نے ثبوت اکٹھے کر لی ہو. کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی فلاں فلاں کے خلاف تو ثبوت نہیں آئے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آپ نے ان کے بارے میں جو کچھ چھپ چکا ہوتا ہے, جو میڈیا پہ آ چکا ہوتا ہے, اس کی کیا تلافی ہے, وہ کہاں کسی سے, اس کے لیے تو آپ نے کوئی راستہ نہیں نکالا. ایز اے پوائنٹ آ گیا, لیجسلیشن کی اپنے بات کی ہے. ناظرین بریک کی جانب ہم بڑھیں, بریک کے واپس آئیں گے. لیجسلیشن کرنی کیا کیا ہے, کیا کیا تبدیلیاں آنی چاہیے اور کرے گا کون, پاسبل ہے بھی کہ نہیں, اس پہ بات پہ کریں گے ہم. گفتگو ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک جی. نیب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بھائی صاحب, لیجسلیشن کی اپنا ذکر بھی کیا, ضرورت بھی محسوس کی جا رہی ہے بہت زیادہ, لیکن کرنا کس نے؟ حکومت نے جو کمیٹی تشکیل دی اب تک کیا کر پائی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے سمجھنا ہی چاہ رہا ہوں لیجسلیشن کرنی کیا ہے, ہمیں کن کن قوانین کو تیز کرنے کی, کن کو نرم کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے حکومت نے کون سی کمیٹی فارم کی ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر کی ہے, پارلیمنٹ سے باہر کی ہے, یہ کون سی کمیٹی ہے؟ دیکھیے لیجسلیشن ہونی ہوتی ہے منسٹری آف لا سے, ایک مسودہ بنتا ہے, ویٹنگ ہوتی ہے, وہاں پہ کام ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو پرانی رجائم, پرانے اس لوگوں کے انڈکٹیز ہیں, وہ آپ کو کیا لیجسلیشن کر کے دیں گے, وہ آپ کو کس قسم کی کر کے دیں گے؟ اب یہاں پہ دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ایک طرف تو منسٹر لا کہتا ہے کہ جی نیب کو ہم ٹوتھ لیس ایک ٹائیگر نہیں بننے دیں گے. اپوزیشن کہتی ہے کہ جی اریسٹ کو بھی ختم کر دیا جائے, 90 روز کا ریمانڈ بھی ختم کر دیا جائے. جس دن کوئی ریفرنس تیار ہو کہ عدالت آ گیا تو پھر ہمیں بلا کے عدالت کی مرضی اریسٹ کرتی ہے, نہیں کری. دیکھیے لیجسلیشن ہونا, ابھی کامران صاحب نے ایک بڑی اچھی چیز کی نشاندہی کی, بڑے انہوں نے پریکٹیکلی ایک بات کو سوچا کہ ایسی سچویشن میں لیجسلیشن نہیں ہو سکتی جب اپوزیشن کا صرف واحد نعرہ یہی ہے کہ ہمارے خلاف نیب کو, جو کہ ایک کالا قانون ہے. کل بھی میں ایک ایکس پرائم منسٹر کو سن رہا تھا ٹی وی پہ, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی اور اس قانون کو ختم ہو جانا چاہیے. ایسی سچویشن میں جب پارلیمنٹ میں بھی آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے, سینٹ میں آپ انجوائے نہیں کر سکتے, تو لیجسلیشن کی باتیں کرتے کرتے آپ پھر اگلے 2 سال گزار دیجئے. کامران صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے پن پوائنٹ کیا کہ آپ آرڈیننس لے آئیے. انہوں نے کہا کہ جی 90 روز کے بعد مزید 90 روز بھی آپ کو مل سکتے ہیں, پروویژن موجود ہے. 6 ماہ کسی کام کو انجام دینے کے لیے کم نہیں ہوتے, ایک اس کو طریقہ کار, ایک پیٹرن دینے کے لیے. لیکن سب سے بڑی جو اہم چیز ہے لیجسلیشن سے بھی ضرورت جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ول. ایک آپ کے اندر ول ہونی چاہیے کہ آیا اس, ہم کو تو نظر آ رہا ہے کہ ماں سوائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ جتنے کیسز جو چل رہے ہیں, چاہے وہ منی لانڈرنگ کے ہیں, چاہے وہ پیناما کے ہوئے, چاہے وہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے ہیں, چاہے وہ 56 کمپنیوں کے ہیں, یہ وہ کیسز ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو پن پوائنٹ کیا, ان کو کہا کہ ان میں ہمیں رزلٹ دیجئے اور ان کی نگرانی کی. ادروائز چاہے وہ نیب کا محکمہ ہو, چاہے سٹنگ گورنمنٹ ہو, ان کی طرف سے تو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ کہنا کہ جی FIA کر رہی ہے, آپ کے علم میں ہے 5 ممبرز کی JIT سپریم کورٹ نے منی لانڈرنگ کیسز میں بنائی. آپ کے علم میں ہے کہ 56 کمپنیز کا جب کیس لاہور میں رجسٹری میں چلتا تھا تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ یہ کیسز کھولے گئے. آپ کے علم میں ہے کہ 5 ممبر بینچ نے یہ پیناما اور اس سے ریلیٹڈ جو ایون فیلڈ ہے, عزیزیہ ہے, اور اس کے علاوہ فلیگ شپ کمپنیز کے کیسز ہیں, یہ سپریم کورٹ نے کیے. نیب نے کیا کیا اور اس نے, اب لیجسلیشن میں نہیں سمجھتا کہ ایسی موجودہ صورتحال میں اپوزیشن اور گورنمنٹ, ہاں یہ لیجسلیشن ہو سکتی ہے کہ نیب کو ختم کر دیا جائے کیونکہ اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں, شاید ہمارے بھی کچھ آ جائیں, تو یہ ایک ادروائز نیب میں جو ایک لیجسلیشن کرنی ہے آپ کر دیجئے کہ جی یہ جو نیب کا اریسٹ ہے, یہ اریسٹ اگر کسی کے پاس 5 کروڑ 10 کروڑ کا اگر کیس بن جاتا ہے تو آپ اس کو اریسٹ کیجئے, پھر ایک سٹینڈرڈ رکھیں, چیئرمین کی مرضی نہ دیں. آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے کہ چیئرمین نیب کو جو بندہ ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے, اس پہ لیجسلیشن کر دیجئے. آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے کہ جناب یہ پلی بارگین کیا مسئلہ ہے, مزاق بنا ہوا ہے کہ جس کو باقاعدہ عدالتوں نے نوٹس لیا, اس پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا, چور ڈاکو پکڑے گئے, پھر ایک سیٹلمنٹ ہوئی, پھر آپ نے اس کو نام دے دیا پلی بارگین کا. آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے تو آپ یہ لیجسلیشن کریں کہ جی یہ جو MLAs ہیں جو باہر سے یہ تمام چیزیں ٹریٹیز ہونی ہیں, میوچل لیگل اسسٹنس ہے, اس میں نیب کو مزید پاورفل کیجئے کیونکہ آپ 2 پیرلل سسٹم نہیں چلا پائیں گے. دیکھیے یہ تمام چیزیں ہوں گی جب آپ کو ان پٹ ملے گی, کہاں سے؟ منسٹری آف لا سے. ٹھیک ہے, یہ تمام کام کس کے کرنے کے, آئی تھنک ہیل بیئر می آؤٹ کہ منسٹری آف لا کے علاوہ یہ پارلیمنٹ میں تو ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہوگا, نیب کے اندر سے آپ کو ان پٹ نہیں ملے گی. تو ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے بہت سیریس, بہت سوبر اور ایکسپیرینس چیزوں کا آپ کو ضرورت ہے. ادروائز آ کے پولیٹیسائز کر دینا یا ٹی وی پہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دینا, اپوزیشن بھی اس میں خوش رہے گی کہ جی ان کو کرنے دیں. اگر یہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے تو یقین کریں
کہ اپوزیشن یا جو بڑے بڑے لوگ اس وقت انوالو ہو رہے ہیں دے مسٹ بی فیلنگ ویری ہیپی اینڈ ریلیکسڈ کہ جی ٹھیک ہے یہ ہمیں قبول ہے جیسے یہ چل رہے ہیں, اس سے ان کے کیسز بھی دیکھے جا رہے ہیں وہ, اور نیب کی پرفارمنس بھی وہ نوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب, سر اب مجھے کنفیوژن تو راجہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ کہتے ہیں نا تھوڑی سی بے امیدی کی سی ذرا فضا ہے, بے نا امیدی ذرا پھیل رہی ہے. سر یہ بتائیں, آپ موجودہ حکومت ہے, سینٹ میں اس کے پاس اکثریت بھی نہیں ہے, منسٹری آف لا جو ہے ولنس دکھانی کس کو ہے. دوسرا یہ بھی ایڈ کر دیں سر کہ چلیں اگر ٹھیک ہے اپوزیشن کی یا حکومت کی آپس میں نہیں بن پا رہی ہے, تو سر جو صوبائی سطح پر اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں ان کو کس نے مضبوط کرنا تھا؟ کیا ان کو مضبوط کر کے کام نہیں چلایا جا سکتا, یا اس میں بھی آ کے کچھ اور کرنا پڑے گا؟ ولنگنس وہاں پہ کس نے دکھانی ہوگی؟ دیکھیے اس وقت پرابلم یہ ہے کہ آپ کے دو صوبوں کی حکومتیں جو ہیں وہ پنجاب کی اور یہ بلوچستان کی, یہ تو بالکل بہت نازک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ اگر صوبائی سائڈ پہ بھی میرا خیال ہے کوئی اگر ایسی لیجسلیشن ہو تو شاید کیری نہیں ہو پائے گی. اور پھر جو لوگ مطلب پاور میں ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں جیسے جو لوگ پاور میں نہیں ہیں, ان پہ بھی اسی سے ملتے جلتے آلموسٹ جو نا اسی طرح کے ایلیگیشنز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جس پہ جو اکٹھے ہو پائیں گے جس بات پہ, وہ سارے وہ اس بات پہ اکٹھے ہو پائیں گے کہ کچھ نہ ہو, تو وہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ممکن نہیں ہے. کوئی ایبسلوٹ پاور کسی کے پاس نہیں ہے. ہوتا لیجسلیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیجسلیشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جس کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اس لیجسلیشن میں جو پرانی لیجسلیشن موجود ہے سبجیکٹ میں, اس میں یہ خامی ہے یا ہم کو اس طرح سے مزید جو نا امپاور کیا جا سکتا ہے, وہ پرپوزل بنا کے وہ منسٹری آف لا کو بھجواتی ہے, اور پھر منسٹری آف لا جو ہے وہ آگے اس کو جو نا وہ کرتا ہے. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, نہ صوبوں میں اور نہ وفاق میں, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ وہ جو نا وہ پرپوزل بنا کے بھجوائے کہ جناب ہم اس سبجیکٹ ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس لا سے گورن ہوتا ہے اور اس میں یہ نقائص ہیں یا ہم کو یہ ہینڈی کیپ ہوتا ہے, تو اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری تجاویز یہ ہیں, اور پھر منسٹری آف لا اس کو لے کے چلتی ہے. اچھا اسی طرح سے پھر جو گورنمنٹ میں پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے وہ جو ایم این ایز یا ایم پی ایز یا سینیٹرز, مجھے احترام ہے ان سب سے, وہ چونکہ ان کو لوگ الیکٹ کر کے لائے ہیں, اور جو لوگ الیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے قابل احترام لوگ ہوتے ہیں, مگر وہ اتنے شاید ایکسپیرینسڈ نہیں ہے کہ وہ آ کے جو ہے نا وہ اس طرح سے لیجسلیشن خود کر سکیں. یہ پرابلم بھی آ رہا ہے. تیسرا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کمیٹیز پہ ایک ڈیڈ لاک پیدا کر لیا. اب جب ڈیڈ لاک پیدا کر لی ہے تو اب جو بھی چیز لے ہوگی وہ پارلیمنٹ میں وہ کمیٹیاں موجود نہیں ہیں. ابھی تک یہ 100 دن کے بعد جو ہے آپ کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہے نا موجود نہیں ہیں. تو ایک مسئلے پہ مسئلہ ہے. اچھا اسی طرح سینٹ میں آپ کے پاس میجارٹی نہیں ہے تو مسئلے پہ مسئلہ موجود ہے. یہاں پہ اگر آپ کمیٹڈ ہیں تو آپ کے پاس ول ہونی چاہیے, اور اس ول کے تحت کم از کم یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا تھا نا اس کو لے کر دیتے پبلک کے لیے اوپن ہو جاتا کہ یہ مائنڈ ہے ان کا. تو ابھی تک انہوں نے جو ہے نا وہ ہوم ورک بھی شاید جو ہے نا وہ پراپر نہیں کیا. 2-4 قوانین پہ انہوں نے ہوم ورک کیا ہے. وہ ایک سپریم کورٹ نے ایک نوٹس لیا ہوا تھا, گیلانی صاحب ہمارے ایک نوجوان وکیل ہیں, انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی. اس میں جو ہوم ورک کیا ہے وہ بھی ہوم ورک جو ہے نا وہ آج پاج ہے. وہ کچھ لازمی جو نا انہوں نے امینڈمنٹس کی بات کی ہے, سی پی سی میں امینڈمنٹ کی بات کی ہے, ایک وسل بلور آرڈیننس کی بات کی ہے, تو اس کو بھی اب پبلش کر رہے ہیں کم از کم اس سے, وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈر سے. اب وہ پبلش ہونے سے یہ ہوگا کہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی اس میں. مگر ابھی تک نیب کے حوالے سے, اینٹی کرپشن لاز کے حوالے سے جو ان کا مین نعرہ تھا کہ جی ہم کرپشن کو ختم کریں گے, ابھی تک لیجسلیشن کے حوالے سے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور جب کچھ نہیں کیا تو وقت جو ان کے خلاف تیزی سے رن کر رہا ہے. ایک طرف تو مہنگائی, ایک طرف جو ہے نا وہ یہ جو فارن کرنسیز کے ساتھ آپ کا جو ہے نا وہ بیلنس جو ہے نا آؤٹ ہوا ہے آپ کی کرنسی کا. اور تیسرا یہ جو آپ نے جو لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے آئے تھے, لوگوں کو جو کہہ کے آئے تھے کہ ہم کرپشن ختم کر دیں گے, اور اس طرح سے ایک دن میں اتنے اماؤنٹ کی کرپشن ہوتی ہے, اور اگر ہم اس کو 2-4-6 مہینے روک لیں تو ہم کو قرضوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ابھی تک آپ اس کے اوپر کچھ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں یا اس کے ادروائز جو ہے نا پارلیمنٹ سے باہر, پریزیڈنٹ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہوا کرتا ہے, یا گورنرز بھی آرڈیننس اگر صوبوں میں آ جائیں تو گورنر بھی جو ہے نا وہ 90 ڈیز کے لیے نیچے ہو سکتا ہے, 120 ڈیز کے لیے اوپر ہو سکتا ہے. تو اور یہ 2 دفعہ 2 ٹائم ہو سکتا ہے. تو اس میں بڑا ٹھیک ٹھاک ٹائم مل جاتا ہے. اوپر 8 مہینے مل جاتے ہیں, نیچے 6 مہینے مل جاتے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ اس کو دیکھ لیں اس کو، ورنہ وقت جو ہے نا وہ تیزی سے ان کے خلاف جا رہا ہے۔ اور سر وہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے سر، کیونکہ آئی ایم ایف کی ٹیم جب آتی ہے تو وہ تمام تر کہانیاں جو ہمیں سننے کو ملتی ہیں تقاریر میں کہ ہم نے اتنے کیسز پکڑے، 1200 جائیدادیں نکل آئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چلیں ہمیں تو انٹرویوز میں بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، آئی ایم ایف والی ٹیم کہتی ہے کہ ہم سیٹسفائڈ نہیں ہیں آپ کی تیاریوں سے، ان سے کچھ نہیں ہونے والا۔ سر میں نے صوبائی جو سطح ہے وہاں پہ جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں سر ان کو مضبوط کرنے کی بات بھی میں نے کی، چلیں ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے بہت سارے ایشوز ہیں بھی یہاں پہ، ہمارے پاس سر ابھی تک اتنا سال سے اتنے دہائیوں سے پاکستان قائم ہے کچھ موجود ہی نہیں ہے، اتنے ادارے ہونے کے باوجود کہیں پہ کسی طرح پہ کہیں پہ کچھ ولنگنس نظر نہیں آ رہی سر۔ نہیں، موجود سب کچھ ہے، میں جہاں تک لا کا تعلق ہے، اب یہ میں آپ کو عرض کروں کہ پہلے صوبائی سطح پر یہی جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں یہ بیسیکلی صوبائی سطح پر تھے، پھر ایف آئی اے مرکزی سطح پر تھی، لیکن آپ کا وہ ایک پنجابی کا شعر ہے کہ جس مسئلے نو حل نہیں کرنا کی پوچھ دے او دا حل، بچو نام ظہور تیرا پلے بن لے میری گل، رج نیکی دا دادا ہی تے بھوک چوراں دی نانی ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ دے کال شاٹس، ان کے پاس طاقت ہے اور انہوں نے یہ کھیل تماشا کیا ہوا ہے، اور یہ جیسے سب دوست اس پہ اگری کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کیونکہ غیر جانبدار ہے تو وہ وہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ ورنہ میں آپ کو عرض کروں کہ اینٹی کرپشن کا کیا پرابلم تھا کہ وہ سیاسی اثر و رسوخ میں تھی، چیف منسٹر کے ماتحت تھی، اور آپ اگر اسے اس سیاسی اثر و رسوخ سے نکالتے بھی ہیں تب بھی اینٹی کرپشن میں آپ لا کسے رہے ہیں؟ پولیس سے لا رہے ہیں۔ ایف آئی اے مرکزی سطح پہ آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ ہے، اس میں بھی آپ پولیس کے افسران کو لا رہے ہیں، تو کر کیا رہے ہیں؟ پھر آپ اس کے بعد آپ نے تیسرا ادارہ بنا کے جی نہیں اس سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، اب ہم نیب بنائیں گے۔ اچھا، نیب بنانے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ نیب کا صرف ایک چیئرمین، اس کی سلیکشن کس طرح ہوتی ہے، اور اس کے بعد نیچے آپ نے کیا دیا ہے؟ معاملہ یہ ہے اس وقت جو بات ہے، ادارے سارے موجود ہیں، اگر گورنمنٹ وہی ایجنڈا جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کو دیں گے ایسی گورنمنٹ، ایسی گورننس دکھائیں گے جس میں سیاسی اثر و رسوخ نہیں ہوگا، سب سے پہلے ہمیں اینٹی کرپشن چاہیے پنجاب کے اندر جہاں ان کی گورنمنٹ ہے، اور ہمیں چاہیے اینٹی کرپشن کا ادارہ بہت صاف شفاف انڈیپینڈنٹ وہاں کے پی کے اندر، اور مرکزی سطح پر ایف آئی اے ہمیں چاہیے کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے یہ نہیں لایا۔ اور پھر یہ نیا فینومینا ہے، یہ جو سائبر کرائم آیا ہے، یہ نیا فینومینا ہے جو اس وقت وائٹ کالر کرائم، اس طرح منی لانڈرنگ کے جدید طریقے آئے ہیں، اور یہ بھی ایک نیا فینومینا ہے، اس سے پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کیسے آف شور کمپنیز بنتی ہیں، اور کیسے طے در طے اپنے آپ کو چھپا کر آپ اپنی دولت یہاں سے لے جا کر دنیا کے کسی اور ملک میں محفوظ جزیرے میں وہاں دفن کرتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے انداز سے۔ یہ اس کے لیے آپ نے کام کس سے لے رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے ابھی تک، حالت تو یہ ہے کہ پنجاب میں ایک فورینزک سائنس ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے تمام وسائل جو ہیں اس سارے چیزوں کو اپ ڈیٹ کریں، ان کو جدید خطوط پر استوار کریں۔ پھر کہاں مجھے یہ دیکھیں، ایک کالج مشہور ہے دنیا میں امریکہ کے اندر، جان جے کالج آف کرمنل جسٹس، جان جے کالج آف لا۔ اب یہ ہے کہ وہاں آپ کو ساری اس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ وہاں کی ٹریننگ کے بعد لوگ آپ کے پاس پہلا تو ایسے ادارے ہوں، اور پھر جو آپ آفیسر لگانا چاہتے ہیں وہ وہاں کی تربیت کے بعد یہاں آئیں گے تو پھر وہ ڈیلیور کر سکیں گے جنہیں پتا ہوگا۔ ورنہ یہی معاملہ اب یہ کہ جی وہ آپ نے تولا تھا کہ جناب ان کے کتنے پیسے، ان کے وسائل کیا تھے اور ان کے ایسٹ کیا تھے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جسے وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے، ہمیں الفاظ کے پیچوں میں نہ الجھائے۔ پاکستان میں اگر کسی نے ڈیلیور، ایون اپوزیشن سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ جی یہ نیب کا ادارہ جو ہے مؤثر نہیں ہے تو لائے اپنی متوازی لیجسلیشن لائے، اس سے تجاویز لائے، جس طرح میرے بھائیوں نے کہا۔ اس سے ہوگا کیا؟ ایک تو سب کی نیت واضح ہو جائے گی کہ یہ صرف نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نیت واضح ہونی ہے ان کی، جو اپوزیشن کے اوپر جو کیسز ہیں پاکستان کے سارے مہنگے وکیل ان کی طرف سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، آپ کے پاس نیب کے پاس ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، وکیل جو ہے
وہ ایون ڈیولز ایڈوکیٹ ہوتا ہے. یہ وکیل کو آپ اس معاملے میں بالکل نہ لائیں. اس کی وجہ یہ کہ وکیل کسی کا وہ پارٹی نہیں ہوتا. ہمیں تو ایک پرپوزیشن دینی ہے کسی نے, وہ ہم نے اس کے اوپر جا کے کام کرنا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہم کس کے وکیل ہیں. پرویز مشرف کے بھی وکیل ہو سکتے ہیں اور ان کے مخالفوں کے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن سر ہمارے اداروں کے پاس بھی ایسے قیمتی اثاثہ ہونا چاہیے. میرا پوائنٹ بھرسر ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ اور دیگر معاملات میں ہم بات کریں گے. ایم یوز کیا سائن ہوئی ہیں اب تک, حکومت نے کہا کیا ہے, سنجیدگی کیا ہے, اس سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی. کامران صاحب, سر چلیں بہت ساری باتیں تو یہاں پر ہو گئی ہیں, حکومت کتنی کامیابیاں سمیٹ چکی ہے کرپشن کے خلاف وہ بھی سب کو پتہ چل گیا ہے. ایم او یو سائن ہوئے 22 ممالک کے ساتھ کہ 26 ممالک کے ساتھ, اور سوئٹزرلینڈ کی بھی بات کی جا رہی ہے. سر یہ ایم او یوز ہیں کیا؟ جب بھی کرپشن کی بات ہوتی ہے اتنے کیسز ہیں, اتنا یہ کچھ ہو رہا ہے, پیسہ پاکستان واپس آتا نہیں ہے. جو باہر کے ملک والے ہیں وہ صرف آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ فلانا بینک اکاؤنٹ میں بڑی مشکل سے اسے پیسے اتنے پڑے ہوئے ہیں, اوریجن کا بھی نہیں پتا چلتا. یہ جو ایم او یوز کا اوپر سگنیچر ہوئے ہیں وہ کیا ہے سر, آپ بتا سکتے ہیں, کسی کو معلوم ہے کچھ؟ دیکھیے یہ جو ہمارے لوگوں کے پیسے پڑے ہوتے ہیں, فرض کر لیجئے میرا یا آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ باہر ہے, اور اس کے حوالے سے جو ہے نا فرض کریں ہم وہاں کے ریزیڈنٹ بھی نہیں ہیں اور ہم نے وہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں یا کوئی پراپرٹی رکھی ہے, تو یہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی تک صرف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اس حوالے سے جو اگر کوئی ان کے وہ ہوں گے اپنا ہمارا کوئی ایسی کوئی ہمارے بارے میں کوئی ڈاٹا ہوگا تو وہ ڈاٹا جو ہے نا پرووائڈ کر دیں گے. اب وہ ڈاٹا پرووائڈ کرنا یہ پرنسپلی تو ایگری ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ابھی تک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے, یعنی ابھی تک صرف ہم نے انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ کی ہے 26 لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد ایگریمنٹس ہونے باقی ہیں. وہ جب ایگریمنٹ ہوں گے پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر ڈاٹا کا تیسرے نمبر پہ آئے گا وہ ڈاٹا کون کس کا پرووائڈ کیا جائے. اچھا پھر جب ڈاٹے کی بات آئے گی تو اس وقت جو ہے نا وہ جو چونکہ اماؤنٹ جو ہے نا وہ ان کے ملکوں میں رکھی ہوئی ہے, ان کی اکانومی کے لیے جو ہے نا ایک پلر بن گئی ہوئی ہے. میرا آپ کا فلانے کا ڈمکانے کے وہ جو پیسے ہیں وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کی کورٹس لٹیگیشن وہاں پہ شروع ہوگی. اگر آپ نے انفارمیشن دے بھی دی تو لٹیگیشن وہاں سے شروع ہوگی, اور وہ ان کی کورٹس جو ہے نا وہ اس حوالے سے کم از کم اتنی پریجوڈس ضرور ہوں گی کہ وہ پیسے جو ہے نا اپنی اکانومی سے, وہ جو بڑے پیسے ہیں 1000 2000 5000 ڈالر یا پاؤنڈ کی بات نہیں کر رہے, یہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے کی بات کر رہا ہوں, تو وہ پیسے وہ کس طرح سے آئیں گے, یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا جو ہے نا وہ لمبا وہ معاملہ ہے. اس وقت جو ہے نا معاملہ جو ہے نا آپ جو کر سکتے تھے نا کہ آئندہ کی وہ بھی ساتھ ساتھ چلیے, ایک مطلب 2-3 چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, مگر اس وقت جو ہے نا وہ آپ جو آج کرپشن ہو رہی ہے, جو آج معاملے جو ہے نا وہ غلط ہیں, آپ کم از کم ان کو روک لیجئے. یہ تو آپ کے اپنے ملک میں ہو رہا ہے نا, اس کو ٹھیک کر لیجئے. جو کچھ ملک میں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا, ایون 50% بھی اگر ٹھیک ہو جائے گا تو لوگوں کے لیے معاملہ ٹھیک ہونے لگ جائیں گے. اس کے ساتھ وہ اب ایم او یو کے سٹیج پہ ہے, بعد میں ایگریمنٹ کے سٹیج پہ آئے گا, اس کے بعد پھر لٹیگیشن ہوگی. پھر مجھے یہ آج بھی جو ہے نا اس حوالے سے خوف فیل ہوتا ہے کہ یہ جو لٹیگیشن ہوں گی باہر کے ممالک میں, آپ کہاں سے اتنی ایکسپرٹی لائیں گے, آپ کہاں سے اتنے وکیل لائیں گے, اور جب وکیل انگیج کریں گے تو یہ تو آپ کے پاس پیسے آنے سے پہلے جانا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بڑا وہ جو ہے نا باہر والا معاملہ جو ہے نا فی الوقت مشکل نظر آ رہا ہے, اس پہ بھی کام کریے, مگر اس سے پہلے اپنے ملک میں کرپشن روکنے پہ کام کریے. یہ نسبتاً زیادہ آسان ہوگا, اور جب آسان ہوگا کرپشن رک جائے گی, آپ کے معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک چلنے لگ جائیں گے. ٹھیک. اچھا عارف صاحب, جو بات کی کامران صاحب نے, پوائنٹ میرا بھی وہ بالکل درست ہوگی. اگر یہ باتیں ہونی ہوتی تو پیناما پہ اتنا بڑا اسکینڈل آنے کے بعد کوئی تو قانونی کارروائی ہوتی نا. وہ جو پیسہ ہے وہ کس میں ملک کو برا لگتا ہے کہ بھائی ان کے ملک کے پیسے ان کی اکانومی سپورٹ ہو رہی ہے, اپنے ملک کو درست کرنا ہے. نیب کی ہم نے بات کر لی, نیب کے اپنے اندر نیب ایکسیپٹ کر چکی ہے کہ کرپٹ افسران بیٹھے ہوئے, کتنی کارروائیاں ہو ہوئی ہیں. بیوروکریسی کے بارے میں سارے کہتے ہیں, ایون یہ کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ خود یہ کہتی ہیں سیاستدانوں پہ سب ہاتھ ڈال لیتے ہیں, بیوروکریٹس پہ تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے. اس پہ کون رضامند ہوگا, اس کو کیسے درست کریں گے پھر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں انٹرنیشنل لاء موجود ہے کہ آپ کی سوورین اسٹیٹس جو ہیں ان کی عدالتوں کا اسی طرح احترام ہوگا جس طرح آپ کے اپنے ملک کی عدالتیں ہیں. ٹھیک ہے.
یعنی اگر فرض کریں یہاں سے کوئی ڈیکری پاس ہو جائے کسی کے خلاف تو وہ جا کے اسے ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے وہاں باقاعدہ امریکہ میں برطانیہ میں آپ جا کے پیش کریں گے کورٹ میں، تو وہ یہ نہیں کریں گے کہ وہ ڈگری کی ساری اسی طرح اس پروسیس کریں، وہ صرف یہ ویریفائی کریں گے کہ یہ ڈگری جو ہے یہ ویلڈلی پاس ہوئی ہے، کسی باقاعدہ یہ جینون ڈگری ہے، کوئی فیک تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن ہوگی۔ کئی کیسز میں ایون پرائیویٹ کیسز میں مارشل امریکہ میں مقرر ہوتا ہے جو آپ وہ ڈگری ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہاں جا کے اس کی یا تنخواہ کی کرتا ہے یا جو پراپرٹی ہوتی ہے جو ججمنٹ ڈیٹر ہے جس کے خلاف ڈگری ہے وہ ریکور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی پاکستان میں یہ کوئی پرابلم والی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ جو میمورینڈم ہے یہ میمورینڈم بیسیکلی نقیب ہے اس ساری فردر انٹرنیشنل لیجسلیشن کا یا انٹرنیشنل کووننٹس کا یا معاہدوں کا جو ابھی ہونے ہیں اور وہ ہونے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ جو بھی آپ نے وہاں کام کرنا ہے اس کے لیے ڈیٹا آپ کلیکٹ کریں گے اس کے بعد وہاں آپ لوگوں کے خلاف۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اپنی کورٹ سے ڈگریز پاس کروائیں اب، اور وہ ڈگری فائنل ڈگری ہوگی، وہ ججمنٹ یعنی اگر فرض کرو آپ کا نیب کا کوئی حکم ہے، نیب کی عدالت، تو اس میں جب تک کہ سپریم کورٹ تک مور نہیں لگ جاتی یا راستے میں اگر کوئی سٹے آرڈر نہیں ہے، نہیں رکی ہوئی، سسپینڈ نہیں ہوئی سینٹینس یا کنوکشن، تو پھر اور بات ہے۔ ادروائز آپ کا وہ اگر فائنل ڈگری موجود ہے تو وہ آپ کی ایگزیکیوٹ ہوگی، پیسے آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح لوگ جو ہے جن کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کے خلاف ثبوت جا کے وہاں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ان کے خلاف ہمارے پاس کے یہ کیسز ہیں، اور یہ کیسز جو ہے وہ یعنی پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز میں تو ان لوگوں کو تحفظ ہوتا ہے، لیکن کرپشن کے کیسز پہ اس وقت دنیا میں معاہدے موجود ہیں۔ ہاں جی، اور وہ آپ کو ہاں جی ایک میں چیز ریلیٹ کرنا چاہوں گا، موجودہ دور حکومت میں یا موجودہ جو کیسز چل رہے ہیں سب سے ہائی پروفائل کے شریف خاندان کے خلاف خاص طور پہ فوری طور پہ یا اب جو بھی ساری کی ساری جو پروسیڈنگز ہونے کے بعد ایک ڈگری اگر آ جاتی ہے تو ہم یہ امید رکھیں کہ حکومت کے پاس یہ ایک سٹیپ ہے کہ وہ ڈگری لے کر جا کے وہاں پہ برطانیہ میں جا کے کیس فائل کر سکتی ہے؟ یس، اگر ایسا ہو جاتا ہے، دیکھیں نا جس طرح ابھی ان کے خلاف یہ موجود ہے کہ جی ان کے اثاثے جو ہے جو اس کا موضوع ہے، اس کا سبجیکٹ ہے اس کیس کا، ان کو وہاں منجمد ضبط کر دیا جائے باقی سرکار، لیکن اس کے بعد پھر سزا سسپینڈ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا کسی دوست نے پہلے کہا تھا کہ جی سزا سسپینڈ کا مطلب یہ ہے کہ جی صرف ان کی کنوکشن اینڈ سینٹینس، اس میں آپ وہ جرمانہ بھی شامل ہے، اس میں وہ سزا جو دی گئی وہ بھی شامل ہے، اور وہ ساری پیکیونری سے لے کر فزیکل تک یہ ساری کی ساری سسپینڈ ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک ویلڈ ڈیکری آ جاتی ہے جس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے، جس کے خلاف کوئی سٹے نہیں ہے، تو وہ آپ اسے ایگزیکیوٹ کرا سکتے ہیں۔ یہ بات کامران صاحب کی صحیح ہے کہ مسائل ہوں گے، ایزی نہیں ہے کہ یوں جائیں اور پکڑیں۔ ظاہر ہے کہ آپ جائیں گے کورٹ میں، آپ کو یو نیڈ اے لائر، یو نیڈ دی پروسیس، وہاں کے پروسیس میں آپ ڈالیں گے، اور وہ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ باقاعدہ ایک مؤثر قسم کا سیل یہ قائم کر دیں اور اس کو باقاعدہ اس کے لیے پورا ایک آپ کو طریقہ کار طے کرنا پڑے گا، اور پراسیکیوٹرز اس کے لیے یا لائرز جو ہیں وہ بھی اس ایکسپرٹیز کے آپ کو ہائر کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کے چند لوگ جو ہے ان کو جس طرح یہاں لوگ نوازتے ہیں کہ اپنی مرضی کا کسی کو پراسیکیوٹر لگا دیا چاہے اسے کچھ پتہ ہو یا نہ ہو، وہاں جا کے وہ کھیل نہیں کھیل سکتے اس طرح کا، چونکہ آپ نے دیکھا کہ ابھی تک ہمارا جو ریٹ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس جیتنے کا بہت کم ہے۔ ٹھیک ہو گیا، رائٹ پوائنٹ۔ اچھا کامران صاحب، اب ٹھیک ہے، ایک قانونی شکل جو ہمیں عارف صاحب نے دکھا بھی دی ہے، عمران خان صاحب خود کہتے ہیں یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں وہاں پہ اقامے کا بڑا مسئلہ ہے۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، جی میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں نے ایک یہاں پہ ہمارے یہاں کوئٹہ میں ایک کول پاور پروجیکٹ تھا، اس حوالے سے میں نے وہ اٹلی کی فرم یہاں پہ کام کر رہی تھی، تو اس وقت یہاں پہ تھے، ہم نے ان کے خلاف ڈگری لی اور اس کے بعد وہ یہاں سے بھاگ گئے ہوئے ہیں۔ ہم 10-15 سال سے ابھی تک اس ڈگری کو ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکے۔ یہ تو سول سائڈ کی بات ہے، نہ وہ سیٹ اسائڈ ہوئی ہے اور نہ کچھ اور ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ جو میرا کلائنٹ تھا وہ جس بیچارے نے ڈگری لی ہوئی تھی تو وہ تو بیچارہ رو دھو کے جو ہے نا اس نے اس کو شاید بخش دیا ہو یا اس نے روز قیامت پہ جو ہے نا چھوڑ دیا ہو۔ تو یہ اتنے معاملات روز قیامت کے لیے یا بخشنے کے لیے نہیں چھوڑے جا سکتے۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا یہ ٹیکنیکل معاملہ
معاملہ ہے اور اس پہ آنے سے پہلے جو ہے یہ پیسے جانے لگ جائیں گے اور حالت ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے نا شاید $1 کا اونٹ کے وہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک تنکے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. ہماری معیشت جو ہے وہ اتنا بڑا بوجھ نہیں برداشت کر سکتی کہ ہم لینے کے لیے پہلے سپینڈ کرنا لگ جائیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے نا سب سے پہلا جو ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا ہم اپنی کرپشن روک لیں. اگر یہ لیکیج بند ہو گئی تو پھر اس کے بعد باقی لیکیج یا باقی ریکوریاں اس کے بعد شروع کریں, وہ میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, کامران مرتضی صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. کامران مرتضی صاحب اور راجہ عامر عباس صاحب, اس کے علاوہ عارف چوہدری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. آپ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ امید یہ کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں نیب کے حوالے سے جو تمام تر باتیں ہوئی ہیں اس میں بہت سارے پوائنٹس کلیئر بھی ہوں گے. ضرورت اسی بات کی ہے کہ نہ صرف نیب بلکہ پاکستان کے تمام جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ جو موجود کرپشن ہے سب سے پہلے ان کو درست کرنا ہوگا. ولنگنس کسی نہ کسی طرف سے ہمیں دکھانی تو پڑے گی. موجودہ حکومت کا یہ دعویٰ کر دینا کہ جب سے وہ حکومت میں آئے انہوں نے ایک بھی اپوائنٹمنٹ نہیں کی, یہ تسلی بخش نہیں ہوگا. اپنے میزبان حسن محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.